सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है जांबाज। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 21 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। राजिया होटल में भी हमने भारतीय शहरी और हिंदू नामों का इंदराज करवा के कमरे लिए थे। ये औसत से ज़रा ऊंचे म्यार का होटल था और उस दौर में उसके सिंगल कमरे का किराया 200 रुपया रोज़ाना था। कलकत्ता एक बहुत वसी और दूर तक फैला हुआ शहर है। जैसे पाकिस्तान में पंजनद के मकाम पर 5 दरियाओं का पानी मिलकर एक बहुत बड़े दरिया की सूरत इख्तियार कर लेता है, वैसे ही भारत में कलकत्ता के करीब गंगा समेत कई दरिया मिलकर समुंदर में गिरते हैं। उन कई दरियाओं के मिलने से दरिया का पाट बहुत चौड़ा और गहराई बहुत ज्यादा है। एशिया का मशहूर हावड़ा ब्रिज कलकत्ते के शहर के उन दो हिस्सों को मिलाता है जिनके बीच से ये दरिया बहता है। भारत के इस सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर में मीलों दूर तक फैली हुई कॉलोनियां हैं, लेकिन चौक बाजार कलकत्ता में वही मरकजी हैसियत है जो कराची में सदर और एम्प्रेस मार्केट की है। मैंने होटल से दहली में आरिफ और नज़ीर के घरों में फ़ोन करके कैसर और उसके साथियों की दहली बाखैरियत वापसी के मुतल्लिक पूछा। मेरे ये दोनों मुखलिस दोस्त मेरी कलकत्ते में आमद पर बहुत हैरान हुए और खैर आफियत दरियाफ्त करने और दोस्ताना गिले शिकवे करने के बाद दोनों ने बताया कि कैसर और उसके साथी अभी तक दहली नहीं पहुंचे। ये बात सुनकर मुझे बड़ा अचंभा हुआ क्योंकि हमसे 4 रोज पेशतर कैसर अपने साथियों के हमरा बरधामन से कलकत्ते के लिए रवाना हुआ था और अभी तक उन्हें दिल्ली पहुंच जाना चाहिए था। मैंने आरिफ को कहा कि मैं 1 घंटे के बाद उसे दोबारा फ़ोन करूंगा और इतनी देर में वो कैसर के घर वालों से पता करे, क्योंकि ये भी मुमकिन है कि दिल्ली पहुंचकर उसने अभी तक उनसे राबता ना किया हो। मैं कैसर के दिल्ली ना पहुंचने से परेशान हो गया था और कई किस्म के वहमों और अंदेशों ने मुझे घेर लिया था। इस बात का भी बड़ा इम्कान था कि बरधामन से कलकत्ते या कलकत्ते से दिल्ली के सफ़र के दौरान वो किसी इफ्ताद का शिकार ना हो गए हों। 1 घंटे के बाद मेरे फ़ोन करने पर आरिफ ने बताया कि कैसर के घर वालों ने बताया है कि उसका 3 रोज कबल कलकत्ते से ही फ़ोन आया था और उसने कहा था कि वो अपने साथियों समेत चंद रोज में दिल्ली पहुंच जाएगा। ये जानकर मुझे कुछ तसल्ली हुई। मेरे नंबर 2 और उसके साथियों ने जो थाईलैंड से रवानगी के वक्त से अब तक सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाते कैदियों की तरह पाबंद थे, यहाँ पहुंचकर ज़रा आज़ादी का सांस लिया और मुझसे शहर में घूमने की इजाज़त मांगी। मैंने उनके हमरा 2 फौजियों को भेजा ताकि अगर कोई मुश्किल पड़े तो वो साथ दे सकें और अगर रास्ता भूल जाएं तो फौजियों के बंगाली जबान जानने से होटल वापस पहुंच सकें। उनके जाने के बाद मैंने मेघ और मोरंग के जवाहरात में से तकोने याकूत अलहदा किए और बाकी सब को फरोख्त करने के लिए जेसीओ के हमरा जवाहरात की मार्केट में चला गया। ना तराशीदा जवाहरात खरीदने वाले यूं तो बेशुमार जौहरी थे, लेकिन सिर्फ 2 ऐसे जौहरी थे जो बड़े से बड़ा माल खरीदने की इस्तात रखने की शोहरत के हामिल थे। हम उनमें से पहले जौहरी के पास गए और इधर उधर की बातें करके दुकान के मालिक को अलहदा कमरे में अपने जवाहरात का जखीरा दिखाया। वो बिजली की तेज रोशनी में एक एक पत्थर को गौर से देखता और उसे अलहदा रखकर कागज पर कुछ तहरीर करता। सब जवाहर का मुआयना करने के बाद वो कहने लगा, आप सारे जवाहरात इकट्ठे ही क्यों नहीं ले आए? शायद आपने इसलिए कहा होगा कि मैं इतने सारे पत्थर या तो खरीद ना सकूं और या फिर उनकी कम कीमत लगा दूंगा। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। हम ईमानदार कारोबारी हैं और राजे महाराजे अपने मौरूसी जवाहरात भी हमारे पास फरोख्त करते हैं और मैं भगवान की कृपा से ये खेप और पहली खेप से 50 गुना ज्यादा जवाहर खरीदने की ताकत रखता हूँ। मुझे इस उसकी बात समझ में ना आई और मैं सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। जौहरी अपनी बात की वजाहत में कहने लगा, 2 रोज पेशतर दो साहब ऐसे ही जवाहरात फरोख्त करने मेरे पास आए थे। उनके जवाहरात में एक नीलम बिल्कुल इसी वजन और नमूने का था और बिल्कुल इसी की तरह सैकड़ों बरस कदीम तरीके पर उसे लॉकेट की सूरत दी गई थी और इसी तरह का एक सुराख उसके कोने पर भी था। इसीलिए मैंने ये बात आपसे की है। ये कहते हुए जौहरी ने नीलम का एक टुकड़ा उठाकर मेरे सामने रख दिया। मैंने ना तो कभी उन जवाहरात को गौर से देखा और परखा था और ना ही कैसर को और उसके साथियों का हिस्सा जवाहरात में से चुन कर दिया था। मेरे इस्तफसार पर
کہ پہلی کھیپ لانے والے کیا جواہرات بیچ گئے ہیں؟ جوہری نے جواب دیا، ہمارا سودا پرسوں طے ہو گیا تھا، کل اتوار تھا، لہٰذا آج وہ جواہرات لے کر اپنی رقم لینے آئیں گے۔ کلکتے کے اس جوہری نے ہم سے اتنا بڑا سودا کرنے کے لیے ہماری آؤ بھگت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ نا تراشیدہ جواہرات کی صحیح قیمت لگانا خاصا مشکل کام تھا۔ جوہری نے اپنے بھائی کو بھی وہیں بلا لیا اور پھر سے ایک ایک کر کے ان کا وزن اور تراشنے کے بعد کے وزن کا موازنہ کر کے قیمت لگانے لگے۔ ہمیں وہاں بیٹھے 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ دکان کے ملازم نے کمرے میں آ کر جوہری کو بنگالی میں کچھ بتایا۔ جیسیو نے مجھے سرگوشی میں کہا کہ ملازم نے مالک کو کہا ہے کہ پرسوں جواہر بیچنے والے آ گئے ہیں۔ جوہری شاید یہ چاہتا تھا کہ ہمارا ٹاکرا نہ ہو، اس لیے میں نے خود ہی اسے کہہ دیا کہ ہمارے ان ساتھیوں کو یہیں بلوا لیں۔ جوہری نے بادل نخواستہ انہیں بھی اسی کمرے میں بلوا لیا۔ میرے سامنے کیسر اور اس کے 2 ساتھی ہمیں یہاں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ میں نے آنکھ کا اشارہ کرتے ہوئے کیسر اور اس کے ساتھیوں سے رسمی سا ہاتھ ملایا اور کہا کہ عجیب اتفاق ہے کہ ہم بھی ایسی دکان پر آئے جہاں آپ نے جواہر فروخت کیے ہیں۔ تھوڑی سی رسمی گفتگو کے بعد میں نے جوہری کو کہا کہ آپ اب ان کی قیمت لگائیں۔ جوہری نے بھائی سے سر جوڑ کر مشورہ کرنے کے بعد مجھے 90 لاکھ کی آفر دی۔ میں بھارتی ہندو اور خصوصاً مارواڑیوں کی فطرت سے بخوبی آگاہ تھا۔ میں نے کہا، لالا جی، آپ مذاق کر رہے ہیں کیا؟ ان انمول جواہرات کے 90 لاکھ میں فروخت کرنے سے تو بہتر ہے کہ میں انہیں سمندر میں پھینک دوں۔ مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ میں نے اپنے جواہرات سمیٹتے ہوئے کیسر کو کہا، تم بھی سودا کینسل کرو، ان جواہرات کی صحیح قیمت ہمیں یہاں نہیں ملے گی۔ جوہری نے جو یہ 2 بڑے سودے ہاتھ سے نکلتے دیکھے تو گھبرا گیا اور کہنے لگا، آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، لالا جی، ان جواہر کو خریدنا آپ کے بس کی بات نہیں۔ آپ نے اتنی کم قیمت لگائی ہے کہ آپ سے سودے بازی بھی ممکن نہیں۔ کیسر نے اسی دوران مجھے بتایا کہ جوہری نے اسے 26 لاکھ کی آفر دی تھی، جسے اس نے جواہر کو شناخت نہ ہونے پر منظور کر لیا تھا۔ ہم جانے لگے تو جوہری نے کہا کہ میں دونوں کے جواہر کا 2 کروڑ دینے کو تیار ہوں۔ ہمارے انکار اور کمرے سے باہر نکلتے وقت وہ 2.25 کروڑ پر آ گیا۔ میں نے اسے کہا، اسی لیے میں نے اپنے ساتھی کو پہلے آپ کے پاس بھیجا تھا اور 2 روز بعد خود آیا۔ بہرحال ہم نے اگر انہیں پھینکنا بھی ہوا تو 3 کروڑ سے کم میں نہیں پھینکیں گے۔ آپ سوچ لیجئے، ہم پرسوں پھر آئیں گے۔ ممکن ہے اس دوران ہمیں ہماری توقع سے بھی زیادہ اچھی آفر مل جائے۔ لالا جی نیم رضامند تھے، کہنے لگے، اپنا ایڈریس دے جائیں، میں مشورہ کر کے آپ سے رابطہ کروں گا۔ ایسے سودوں میں ایڈریس نہیں دیا جاتا۔ ہم پرسوں پھر آئیں گے بشرط یہ کہ ہمیں اس سے اچھی آفر نہ ملی۔ یہ کہہ کر میں جیسیو، کیسر اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ دکان سے باہر آ گیا۔ کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد ہم نے 2 ٹیکسیاں لیں اور راجیہ ہوٹل آ گئے۔ کیسر اور اس کے ساتھیوں کو گلے سے لگاتے ہوئے میں نے اسے کہا کہ جان بوجھ کر حفاظتی نقطۂ نظر سے میں نے دکان میں ان سے رسمی علیق سلیق کی تھی۔ ان کے لیے تو میں بے حد فکر مند تھا، اور آج صبح 3 بار میں نے عارف اور نذیر کو فون کر کے آپ کے بخیریت واپس لوٹنے کے متعلق پوچھا۔ میرے تیسرے فون پر جب عارف نے تمہارے گھر والوں سے رابطہ کیا اور مجھے بتایا کہ تم اپنے اپنے گھروں کو چند روز میں واپس لوٹنے کا کہہ چکے ہو تو میری جان میں جان آئی۔ جوہری کی دکان پر اتفاقیہ ملنے پر ہم سب بہت خوش تھے۔ کیسر نے بتایا کہ وہ اپنے ساتھیوں اور کلپنا کے ساتھ ایمبیسیڈر ہوٹل میں مقیم ہے۔ اس نے دبی زبان میں کہا کہ وہ جواہرات کو اس لیے فروخت کرنا چاہتا تھا کہ اپنے سب ساتھیوں اور کلپنا کو ان کا حصہ دے دے۔ دہلی میں ان جواہرات کو فروخت کرنے سے وہ اس لیے گھبراتا ہے کہ وہاں کا رہائشی ہونے کے باعث بہت سے لوگ اس کی اصلی والی حالت جانتے ہیں، اور اتنی مالیت کے جواہرات وہاں فروخت کرنے سے اس کی حیثیت مشکوک ہو سکتی ہے۔ کیسر نے مزید یہ کہا کہ کیوں نہ یہاں کے جوہری کے پاس وہ کم از کم اپنے حصے کے جواہرات ہی فروخت کر دے، کیونکہ اس کے ساتھی جلد از جلد اپنے گھروں کو جانے کے لیے بےتاب ہیں۔ میں نے کیسر کو سمجھاتے ہوئے کہا، یہ مارواڑی ہندو اپنے باپ کو بھی ڈنڈی مارنے سے نہیں چوکتے۔ تمہارے ساتھیوں کو میں سمجھاتا ہوں، جہاں اتنا عرصہ وہ اپنے گھروں سے علیحدہ رہے ہیں، وہاں مزید صرف چند روز اور سہی۔ میں نے جو سوچا ہے اگر ویسا ہو گیا تو ہمیں اس ماوراڑی کی آفر سے دگنی سے بھی زیادہ رقم مل سکتی ہے۔ میں نے کیسر کو اشارہ کیا اور وہ میرے ساتھ ہی کمرے سے باہر چلا آیا۔ کلکتے میں جگہ جگہ پی سی او بنے ہوئے تھے۔ میں نے ممبئی میں حاجی مستان کے لیے ارجنٹ کال بک کروائی۔ کال تو جلد ہی مل گئی، لیکن ٹیلی فون اٹینڈ کرنے والوں نے جب تک میری اچھی طرح سے فون پر چھان بین نہ کر لی، مجھے حاجی مستان سے نہ ملوایا۔ تقریباً 6 منٹ اسی کون، کہاں سے اور کیوں
آخر کار جب حاجی مستان نے میری آواز سنی اور مجھے پہچانا تو مجھے 1 منٹ پلیز کہہ کر اس نے فون اٹینڈ کرنے والوں کو جو گالیاں دیں فون پر مجھے وہ بخوبی سنائی دے رہی تھیں۔ ان سے فارغ ہو کر حاجی مستان نے مجھ سے بات شروع کی اور کہا کہ خنسا کا میرے متعلق پیغام اسے خاصی مدت گزری مل چکا ہے اور وہ اسی انتظار میں تھا کہ میں اس سے کب رابطہ کروں گا۔ میں نے اسے کہا کہ ایک چھوٹی سی مشکل درپیش ہے، میرے ساتھ میرے 13 ساتھی بھی اور ہیں اور تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ حاجی مستان بولا، آپ سب یہاں ممبئی کیوں نہیں آ جاتے؟ میں نے جواب دیا، تم میرے متعلق سب کچھ جانتے ہو، میں کیوں کر آ سکتا ہوں؟ کیا تمہارے ساتھی بھی؟ حاجی مستان نے پوچھا۔ نہیں، وہ سب کلیئر ہیں، مشکل صرف میری ہے۔ میرا یہ جواب سن کر حاجی مستان نے کہا، اگر تم چاہتے ہو تو میں کلکتے آ جاتا ہوں، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ تم ممبئی آ جاؤ۔ میں اپنے 4 انتہائی وفادار ساتھی آج ہی تمہارے پاس بھیجتا ہوں اور کلکتے میں بھی اپنے نمائندے کو کہتا ہوں کہ آپ سب کو بحفاظت جہاز پر سوار کروائے۔ ممبئی میں میں خود سانتا کروز ایئرپورٹ پر موجود رہوں گا۔ غرض یہ کہ بہت یقین دہانیوں کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ حاجی مستان کے 4 آدمی آج ہی کلکتے پہنچ جائیں گے اور ان کو ہم اپنا سارا اسلحہ دے دیں۔ وہ ہمارا اسلحہ یہاں کے نمائندے کے پاس امانتاً رکھوا کر اگلی صبح ہمارے ساتھ ممبئی پرواز کر جائیں گے۔ ممبئی سے واپسی پر ہمارا اسلحہ ہمیں لوٹا دیا جائے گا۔ اسلحہ کلکتے میں چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ ایئرپورٹ پر اسلحے کی چیکنگ کی جاتی تھی اور ہوائی جہاز پر اسلحہ ساتھ لے جانا ممنوع تھا۔ پی سی او سے میں کیسر کے ہمراہ ہی ایمبیسیڈر ہوٹل گیا اور کیسر کے ساتھیوں سے کلپنا سے مل کر انہیں کل صبح ممبئی روانگی کا کہا۔ حاجی مستان کے آدمیوں نے میرے ہوٹل میں آنا تھا، لہٰذا میں نے کیسر کو کہا کہ اپنا اور ساتھیوں کا تمام اسلحہ چیک کر کے میرے ہوٹل پہنچا دے۔ شام کو کیسر اور اس کے ساتھی اپنا اسلحہ 2 بڑے سوٹ کیسوں میں ڈال کر میرے ہوٹل میں لے آئے۔ رات 8:30 بجے مجھے ریسیپشن سے فون آیا کہ 4 افراد مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ہوٹل میں اپنا نام دیپ چند لکھوایا تھا۔ میں نے ہوٹل کے فون پر ان سے بات کی تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ وہ ممبئی سے آئے ہیں۔ یہ سن کر میں نے انہیں کمرے میں بلوایا۔ میرے کمرے میں آنے والے چاروں میں سے صرف ایک کو میں پہچانتا تھا۔ دہلی میں ڈی ایم آئی کی حراست سے میرے فرار کے بعد ممبئی میں حاجی مستان کے جوہو والے بنگلے میں قیام کے دوران میری حفاظت پر معمور 4 محافظوں کا نگران وحید تھا اور وہاں سی بی آئی کے افسران کو ہلاک کرنے اور نیو ناگ پاڑے میں میری کور سٹوری والے فلیٹ میں گھاٹن اور اس کے آشنا کو ہلاک کرتے وقت بھی میرا معاون تھا۔ اس نے 3 دوسرے آنے والوں کے متعلق مجھے بتایا کہ حاجی صاحب نے انہیں آپ کو بحفظ و ایمان ممبئی پہنچانے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ یہ تینوں مجھ سے ہاتھ ملا کر با ادب ہو کر خاموشی سے میرے کمرے میں بیٹھ گئے اور وحید مجھ سے میرے دوسرے ساتھیوں کے متعلق پوچھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے 13 ساتھیوں میں سے ایک عورت بھی ہے۔ اس نے میرے کمرے سے حاجی مستان کے کلکتے کے نمائندے کو فون کیا۔ حاجی مستان نے اسے پہلے ہی ممبئی سے ٹیلی فون پر میرے متعلق ہدایات دے دی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے میں وہ راجیہ ہوٹل پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ کل صبح 10 بجے کی فلائٹ پر اس نے ممبئی کے لیے 18 سیٹیں بک کی ہیں۔ مجھ سے ساتھیوں کے نام لے کر وہ ان چاروں کو اپنے ہمراہ لے گیا اور کہا کہ صبح 8 بجے گاڑیاں راجیہ ہوٹل اور ایمبیسیڈر ہوٹل سے ہم سب کو ایئرپورٹ لے جائیں گی۔ وہ رخصت ہوئے تو میں نے تینوں فوجیوں، تھائیوں اور کیسر کو صبح 8 بجے روانگی کا کہا۔ شام کو ہم مختلف ٹولیوں میں شہر میں گھومنے نکل گئے۔ میں رات کو 9 بجے جب واپس لوٹا تو ہوٹل والوں سے معلوم ہوا کہ میری غیر موجودگی میں ممبئی سے 2 مرتبہ کال آئی تھی۔ میں پھر قریبی پی سی او گیا کیونکہ ہوٹل سے حاجی مستان کو فون کرنا غیر محفوظ تھا۔ میں نے ممبئی میں حاجی مستان کا مخصوص نمبر ملا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم انشاءاللہ کل صبح 10 بجے کی فلائٹ سے ممبئی کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ میں جب سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو ممبئی میں گزارا ہوا وقت میرے تصور میں گھومنے لگا۔ ڈی ایم آئی کی حراست سے فرار ہو کر میں بے یار و مددگار زخمی حالت میں ممبئی آیا تھا۔ وہاں رحمت کے فرشتے کے روپ میں حاجی مستان مجھے ملا اور پھر جو کچھ اس نے میرے لیے کیا اور جس طرح میری دل جوئی کی، وہ سب واقعات ایک فلم کی طرح میرے تصور کے پردے سے گزرنے لگے۔ اس سب کی وجہ میری ذات یا شخصیت نہیں تھی، بلکہ حاجی مستان کی پاکستان اور مسلمانوں سے والہانہ محبت تھی۔ عام دیکھنے والوں کے لیے تو یہ حاجی مستان اور یوسف پٹیل 2 اسمگلر تھے، نماز بھی وہ شاید ہی کبھی پڑھتے ہوں گے، لیکن ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے محبت، ہندوؤں سے نفرت اور پاکستان سے عقیدت اس بلندی پر تھی جس تک آج کل کے علماء سو، سیاسی پارٹیوں کے لیڈر
اور لٹیرے حکمرانوں کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اگلے روز ہم ہوائی جہاز سے ممبئی کے لیے پرواز کر گئے۔ روانگی سے پہلے ہم نے اپنے اسلحے سے بھرے سوٹ کیس کلکتہ کے نمائندے کے حوالے کیے۔ سانتا کروز ایئرپورٹ کے اندر حاجی مستان کے کارندے اور باہر وہ خود موجود تھا۔ حاجی مستان کو دیکھتے ہی میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ شاید یہی حالت اس کی بھی تھی۔ تمام احتیاطی تدابیر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم بھینچ بھینچ کر گلے ملے۔ مستان کا موٹر کاروں کا ایک بڑا کارواں وہاں موجود تھا، جن میں اس کے محافظوں کی 2 گاڑیوں کے علاوہ ہم سب کو لینے کے لیے 6 کاریں تھیں۔ میں مستان کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھ گیا اور ہمارا یہ قافلہ ایئرپورٹ سے تھوڑی دور جا کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ میرے سارے ساتھیوں کو حاجی مستان کے بمبئی گیراج کے مہمان خانوں میں ٹھہرنا تھا، جبکہ مجھے وہ اپنے ساتھ مالابار ہل والے بنگلے میں لے گیا۔ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ میں ممبئی میں ماضی سے گزرے ہوئے دنوں کی یاد میں کھویا ہوا تھا، اور حاجی مستان اپنی عادت کے مطابق مجھ سے پاکستان سے روانگی کے بعد اب تک پیش آنے والے حالات تفصیلاً سننے پر مصر تھا۔ یہ واقعات نہ تو خوشکن تھے اور نہ ہی مجھے خون کی ہولیاں کھیلنے میں اپنی کامیابیاں بیان کر کے اپنی بڑائی جتانا مقصود تھا۔ حاجی مستان کے بے حد اصرار کے آگے آخرکار مجھے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ واقعات سنانے کا آغاز ہوا تو یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ میں بولتے بولتے تھک گیا، لیکن حاجی مستان کا اشتیاق بڑھتا ہی گیا، اور جب بالآخر میں نے اسے کہا کہ اب کوئی بھی ایسی بات نہیں رہ گئی جو میں نے بیان نہ کی ہو، تو حاجی مستان نے میرے ممبئی سے جانے کے بعد اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات بتانا شروع کیے۔ وہ کہنے لگا، تمہارے یہاں سے جانے کے بعد چند ماہ تو سکون سے گزرے، اور حاجی علی کی درگاہ میں جو تم نے فیصلہ کروایا تھا اس پر عمل ہوتا رہا، لیکن پھر ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنے والے آ گئے۔ پہلے تو یوسف پٹیل نے رسمی سے شکوے کیے، جو آہستہ آہستہ مخالفت میں بدل گئے۔ ہم دونوں کے ایک ہو جانے سے جن کا دھندا چوپٹ ہو گیا تھا، وہ پھر پرپرزے نکال رہے تھے۔ میں نے یوسف کو بارہا ان کے عزائم سے آگاہ کیا، لیکن اس نے بجائے اپنے گرد حلقہ بنائے ہوئے ان منافقوں سے پیچھا چھڑانے کے انہیں اور قریب کر لیا۔ مجھے میرے کارندوں کے ذریعے ایک ایک پل کی خبر ملتی تھی۔ ایسی بد معاملگی کے باعث ایک بار خنسا بھی یہاں آیا، اور اس نے بھی یوسف پٹیل کی غلط فہمی کو دور کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی مایوس لوٹ گیا۔ خنسا کا اصول ہے کہ کسی بھی ملک میں وہ صرف ایک ہی پارٹی کو اپنا مال بھیجتا ہے، پھر وہ پارٹی دوسرے تھوک خریداروں کو نہایت معمولی منافع پر ان کی ضرورت کا مال سپلائی کرتی ہے۔ یہاں پورے ملک میں اس کا نمائندہ ہوں۔ گولڈن ٹرائی اینگل سے یہاں پر دوسری پارٹیوں تک مال سپلائی کرنے کے دوران سارا رسک میرا ہوتا ہے۔ میں نے یوسف کو یہاں تک کہا کہ میں اسے مال بغیر منافع کے سپلائی کرنے کو تیار ہوں، لیکن وہ تو بین الاقوامی مارکیٹ میں اپنا مقام بنانے کے در پہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف نے خنسا کے مال کے بجائے ترکی سے مال منگوانا شروع کیا۔ ایک بار اس کی بڑی کھیپ ترکی میں ہی پکڑی گئی، جس کا یوسف کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس نے اپنے حواریوں کے اکسانے پر مجھ پر مخبری کا الزام عائد کیا۔ میں نے اسے بہت یقین دلایا، قسمیں اٹھائیں، لیکن اس کے کان کچھ ایسے بھرے گئے تھے کہ میرے صفائی دینے پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کبھی کبھار جب اچانک ہم ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں تو یوسف رسمی سلام کر کے منہ دوسری طرف پھیر لیتا ہے۔ میرے کئی کارندے اس کی ایما پر مارے جا چکے ہیں۔ تم تو جانتے ہو کہ اس دھندے سے میری کمائی کا بہت بڑا حصہ اس علاقے کے ضرورت مند مسلمانوں پر خرچ ہوتا ہے، اور ممبئی اور مضافات کے مسلمان مجھ پر جان چھڑکتے ہیں۔ یوسف کو یہ بات بھی کھٹکتی ہے۔ میں تو اس مسلسل درد سری سے اکتا چکا ہوں۔ ہم میں پھوٹ پڑنے کے باعث ہی بھارتی حکومت ہمیں کئی بار وارننگ دے چکی ہے، اور شیو سینا والوں نے تو 1-2 بار اعلانیہ مجھے للکارا ہے۔ اگرچہ میں نے ان کے للکارنے کا ایسا سخت جواب دیا ہے کہ ان کو اپنے 9 گنڈوں کی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑے، لیکن آخر کب تک میں ان محاذوں پر اکیلا لڑتا رہوں گا؟ میرا بیٹا عباس تو اتنا سیدھا ہے کہ اس میں مخالفین کی چالاکیوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ میں تو بڑی سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ سارا کاروبار سمیٹ کر کسی دوسرے ملک میں جا بسوں اور پرسکون زندگی کے دن گزاروں۔ ایسا کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہاں کے مسلمان ہیں، جنہیں میرے جاتے ہی شیو سینا والے کچا چبا جائیں گے۔ مستان اپنی داستان سنا رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ ان 2 بڑوں کی پھوٹ سے نہ صرف ان دونوں کا نام ختم ہو جائے گا، بلکہ یہاں کے مسلمان بھی بے آسرا ہو جائیں گے۔ ہمیں ممبئی آئے ہوئے 3 روز گزر چکے تھے۔
میرے سارے ہمراہی ممبئی گیراج میں حاجی مستان کے مہمان خانے میں مقیم تھے۔ میں ہر روز ایک مرتبہ وحید کے ساتھ انہیں ملنے ضرور جاتا۔ حاجی مستان نے مہمان نوازی کی حد کر دی تھی۔ میرے ہمراہیوں کے لیے انواع و اقسام کے کھانے، مشروبات اور ان کی خواہش کے مطابق ہر شے مہیا کی جا رہی تھی۔ میں تو مستان کا مہمان خصوصی تھا، لیکن میرے ساتھیوں کو بھی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جا رہا تھا۔ چوتھے روز میں نے حاجی مستان کو کہا کہ میرے پاس تو تمہیں سنانے کے لیے اب کوئی بات باقی نہیں رہی۔ میرے ہمراہیوں میں سے کیسر اور کلپنا کو بلواؤ۔ کیسر کے متعلق میں تمہیں یہاں پہلی بار اپنی آمد کے دوران بھی بتا چکا ہوں۔ گورکھپور کا ہوائی اڈا میرے پاکستانی نمبر 2 حبیب اور کیسر نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اڑایا تھا، اور کھٹمنڈو میں بھی مفتی باہنی کو جہنم واصل کرنے کے لیے میں نے اپنی مدد کے لیے اسے ہی بلوایا تھا، اور اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مفتی باہنی والوں کو چن چن کر ہلاک کیا تھا۔ کلپنا کے ماضی میں بیتے ہوئے واقعات کو مختصراً بتاتے ہوئے میں نے اسے کہا کہ ان دونوں کے پاس بھی تمہارے لیے دلچسپی کے بہت سے واقعات ہیں۔ حاجی مستان ان پڑھ تھا، بہت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ بندرگاہ پر ایک مزدور کی حیثیت سے اس نے کام شروع کیا، اور چند ہی سالوں میں وہ اپنی جد و جہد اور معاملہ فہمی کی وجہ سے ممبئی کی زیر زمین دنیا اور بر صغیر کے سمگلروں کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے اسے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ سب ہندوؤں کی طرف سے تھیں جو اس کاروبار پر چھائے ہوئے تھے۔ ہندوؤں نے اسے راستے سے ہٹانے کی بارہا کوششیں بھی کیں، لیکن مستان ہر بار ان کے بچھائے ہوئے جال سے بچ نکلا۔ مستان کا قد 6 فٹ 4 انچ تھا، اور اس کے بقول وہ نوجوانی میں اتنا تندرست اور صحت مند تھا کہ اکیلا ہی 4-5 دشمنوں پر بھاری تھا۔ ایک بار ہندو مخالفین نے بے خبری میں اس پر اسی کے گروہ میں شامل اپنے آدمیوں سے حملہ کروایا۔ ان سب کے پاس ہاکیاں اور بڑے چاقو تھے۔ حاجی مستان اکیلا ہی اپنے غدار کارکنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہوا، اور حملہ آوروں نے لاٹھیوں اور ہاکیوں سے اس کے بائیں بازو اور ٹانگ پر اتنی لاٹھیاں اور ہاکیاں برسائیں کہ کئی جگہ سے وہ چکنا چور ہو گئیں۔ جسم کے اسی جانب چاقوؤں سے اتنے وار کیے کہ حملہ آور اسے مردہ سمجھ کر چلے گئے۔ یہ تو اس کی زندگی باقی تھی کہ عین اس وقت جب اس کی زندگی کے تار ٹوٹنے لگے تو اس کے گروہ کے حامی وہاں پہنچ گئے۔ انڈر گراؤنڈ کام کرنے والوں کو اچھے ڈاکٹروں کا تعارف بھی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ڈاکٹر زخمی کے مخالفین کے خوف سے علاج کرنے سے بھی کتراتا ہے۔ حاجی مستان کا علاج خفیہ طور پر اس کی ایک پناہ گاہ میں ہوا۔ زندگی کی بازی تو وہ جیت گیا، لیکن اس کی بائیں ٹانگ اور بازو کی ہڈیاں صحیح طور پر جڑ نہ سکیں۔ چاقوؤں کے گہرے گھاؤ تو مندمل ہو گئے، لیکن وہ پوری طرح سے صحت یاب نہ ہو سکا۔ اپنی قوت ارادی کے زور پر وہ پھر میدان میں آنے کے قابل ہوا تو اس نے حملہ آوروں اور مخالف گروہوں کا خاتمہ کر دیا، لیکن اس کی اپنی جسمانی کمزوری بڑھتی گئی۔ وہ لنگڑا کر چلتا اور اس کا بایاں بازو بھی پوری طرح حرکت نہ کر سکتا۔ خوراک بھی وہ پرہیزی کھاتا تھا۔ ہندوؤں کے دیے ہوئے ان تحفوں سے ان کے دل میں تمام ہندوؤں کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی، اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ کسی مسلمان کی ہندوؤں کے خلاف کامیابی کا کوئی واقعہ سنتا تو اس کی حد درجہ عزت کرتا۔ اس کی نفسیاتی وجہ یہ تھی کہ بھارتی ہندوؤں کو ذکر پہنچانے والوں کے متعلق وہ یہ سوچتا گویا اس کا بدلہ لیا گیا ہے۔ میرے ساتھی حاجی مستان کے اس خصوصی مہربانہ رویے کی وجہ بھی یہ تھی کہ بھارت میں اپنے 3 سال سے زیادہ قیام کے دوران بھارتی افواج کو جو نقصانات میں نے پہنچائے تھے، اور جس طرح ان کے آرمی ہیڈ کوارٹر سے اطلاعات لینے کے لیے بریجز بنائے تھے، اور اس دشمن ملک میں اپنے 4 ساتھیوں اور دہلی میں اپنے ہم خیال بشیر گیراج والے اور کیسر اور دوسرے لڑکوں کے تعاون سے بھارتی حکومت کے لیے ہم ایک ہوا بن چکے تھے، انہیں جان کر حاجی مستان کو یہ محسوس ہوا تھا کہ گویا ہم نے اس کا بدلہ لیا ہے۔ کیسر کے متعلق جب میں نے اسے بتایا تو اس نے مصنوعی ناراضگی سے مجھے کہا کہ میں نے اتنے روز تک اس کا ذکر کیوں نہ کیا۔ حاجی مستان نے مجھے بتایا کہ گورکھپور کے ہوائی اڈے کی تباہی کا زخم بھارتی حکومت اور فوج کے دلوں میں مدتوں ہرا رہے گا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں فون پر کیسر اور کلپنا کو کہوں کہ تیار ہو جائیں، اور 1 گھنٹے کے بعد گیراج کی ایک گاڑی انہیں لے کر یہاں آ جائے گی۔ کیسر اور کلپنا مالابار ہل کے بنگلے پر پہنچے تو حاجی مستان نے ان کی بہت آؤ بھگت کی۔ میں نے اس سے کیسر کا تعارف کروانا چاہا تو مستان نے مجھے کہا کہ آپ چپ رہیں، کیسر کا تعارف میں آپ سے کرواتا ہوں۔ اب مستان نے بشیر کے گیرج سے لے کر دہلی میں 26 جنوری کی پریڈ، گورکھپور کے ہوائی اڈے، نیو ایئر نائٹ پر اکبر ہوٹل میں دھماکوں سے لے کر گورکھپور اور پھر کھٹمنڈو میں
کیسر اس کے ساتھیوں کے تمام واقعات اس روانی سے دہرائے جیسے یہ سب کچھ اسی کے سامنے ہوا ہو۔ میری بتائی ہوئی باتوں کو اس نے اتنی تفصیل سے بیان کیا کہ میں حیران رہ گیا۔ یہ سب کچھ اس کے انتقامی جنون کو تسکین ملنے کی وجہ سے تھا۔ اس کی یادداشت میں ایک ایک واقعے کی تفصیل محفوظ تھی۔ کیسر یو پی اور دہلی والوں کی طرح عجز و انکساری سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں اس کی حد سے زیادہ خاموشی اور جی نہیں، میں کیا ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا وغیرہ کے فکروں سے پریشان ہو گیا کہ کہیں حاجی مستان ان تمام واقعات کو لافظ زنی ہی نہ سمجھ بیٹھے۔ میں نے کیسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم کسی انٹیروگیشن سینٹر میں نہیں بیٹھے ہو جہاں تم خود پر لگائے گئے الزامات کی جواب دہی میں جی نہیں کہہ رہے ہو۔ تم نے جو کارنامے انجام دیے ہیں تمہیں ان پر فخر کرنا اور انہیں بیان کرنے میں ہرگز جھجکنا نہیں چاہیے۔ حاجی مستان تمہاری زبانی تمہاری جاں فروشی کی داستان سننا چاہتے ہیں۔ غرض یہ کہ سارا دن کیسر اور کلپنا سے حاجی مستان کی گفتگو میں ہی گزر گیا۔ رات کے پرتکلف کھانے کے بعد جب ان دونوں کو مستان نے رخصت کیا تو ہمیں تنہائی میسر آئی۔ میرے پوچھنے پر حاجی مستان نے کہا کہ میں آج کل بیشتر وقت گھر پر ہی گزارتا ہوں۔ میرے مزید استفسار پر وہ بولا، میرے کاروباری حالات آج کل ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے کئی معتبر کارکن مال وصول کرتے اور ڈلیوری دیتے وقت پکڑے گئے ہیں۔ انہیں میں نے پولیس سے چھڑوا تو لیا ہے، لیکن ان کا چہرہ ہونے سے اب وہ میرے کام کے نہیں رہے۔ میں نے ان کو خاصی معقول رقم دے کر زندگی کا باقی وقت خاموشی سے گزارنے کو کہا تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں وہ میرے بدترین دشمن گوکھلے کے گروہ میں یکے بعد دیگرے شامل ہو گئے۔ میرے سارے خفیہ ٹھکانے انہیں معلوم ہیں اور ان کی میری ان ٹھکانوں تک رسائی ہو چکی ہے۔ ان ٹھکانوں کا مال میں نے بر وقت ادھر ادھر کر دیا، اور جب پولیس نے وہاں چھاپے مارے تو انہیں سوائے خالی پیٹیوں کے کچھ ہاتھ نہ لگا۔ نئے آدمی رکھتے وقت بھی احتیاط اور چھان بین کرنی پڑتی ہے کہ کہیں یہ بھی مخالفین کے بھیجے ہوئے نہ ہوں، اور یوسف پٹیل بلا وجہ میرا دشمن ہو گیا ہے۔ لہٰذا میں نے یہی بہتر سمجھا کہ کچھ عرصے کے لیے کام بالکل بند کر دوں۔ چھوٹے پیمانے پر محدود کام کرنے سے میری بنی ہوئی ساکھ ختم ہو جائے گی، لیکن میرے یکلخت کام بند کرنے سے میرے مخالفین اس سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ مستان یکا یک کوئی دھماکہ کرے گا۔ میں تو سمندروں میں پل کر بڑا ہوا ہوں، اور تم بھی یقیناً جانتے ہوگے کہ جہاز ران جب سمندر کو بالکل خاموش اور پرسکون دیکھتے ہیں تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ سمندر کے سکون اور خاموشی میں کسی بڑے طوفان کی آمد پوشیدہ ہے۔ مسلسل کام کرتے کرتے میں بھی تھک گیا ہوں، اور کچھ عرصہ خاموشی اور سکون میں گزار کر تازہ دم ہونے اور مخالفوں کا سکون غارت کرنے میں گزار رہا ہوں۔ تم نے کلکتے سے فون پر کہا تھا کہ کوئی مشکل درپیش ہے، مجھے ابھی تک تم نے اس کے متعلق کچھ بتایا نہیں۔ میں نے کہا، تمہاری مہمان نوازی میں موقع ہی نہیں ملا کہ اپنی مشکل بیان کر سکوں۔ میرے پاس میگ اور مورنگ قبیلے کے نا تراشیدہ جواہرات ہیں۔ کلکتے کے ایک جوہری نے ان کی قیمت بڑھاتے ہوئے 2.25 کروڑ لگائی، اور 3 کروڑ پر بھی وہ نیم رضامند تھا۔ میرے خیال میں ان کی صحیح قیمت اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ان جواہرات کی جو بھی رقم ملے گی وہ مجھے میرے تمام ساتھیوں بما 2 ہلاک ہونے والوں کے لواحقین میں تقسیم کرنی ہے۔ بس یہی مشکل ہے کہ ان کی صحیح قیمت مل جائے۔ دوسری مشکل یہاں یا کلکتے سے بنگلہ دیش میں ہرن گھاٹا تک ہم سب کے محفوظ سفر کا انتظام کرنا ہے، جہاں ایک بڑا سٹیمر ہمارے انتظار میں لنگر انداز ہے اور جس پر ہم نے بینکاک جانا ہے۔ حاجی مستان نے میری بات سن کر ہنستے ہوئے کہا، میں تو سمجھا تھا کہ نامعلوم کون سی ایسی مشکلات ہیں جن کے لیے تم پریشان ہو۔ یہ دونوں مسئلے تو میں 2-3 دن میں حل کر دوں گا۔ حاجی مستان نے اسی وقت اپنے کارندے کو بلایا اور اسے سیٹھ کریم کے گھر فون کر کے اس سے بات کروانے کا کہا۔ چند منٹوں میں ہی سیٹھ کریم لائن پر تھا۔ مستان نے گجراتی زبان میں اس سے بات کی اور فون بند کر کے مجھے کہا کہ کل صبح 10 بجے سیٹھ کریم ہم کو جوہو والے بنگلے میں ملے گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ سارے ہندوستان میں تمہیں کوئی آفر نہیں ملے گی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مستان نے پھر گوکھلے کا ذکر شروع کر دیا۔ اس کی باتوں سے مجھے محسوس ہوا کہ گوکھلا اس کے دل و دماغ پر سوار ہے، اور مستان اگرچہ کھلے بندوں اس کا اظہار نہیں کر رہا، لیکن وہ اس کی دن بدن ترقی سے خائف ہے، اور اسے نیچا دکھانے کا کوئی راستہ اسے سجائی نہیں دیتا۔ اپنے چند مخصوص معتمد کارکنوں کے سوا اس کا اپنے گروہ کے باقی لوگوں پر سے اعتبار بھی ختم ہو چکا ہے۔ اسی گفتگو کے دوران اس نے مجھ سے دبی زبان میں کیسر کے متعلق بھی 2 مرتبہ پوچھا کہ کیا وہ اس کے گروہ میں شامل ہو سکتا ہے۔
میں مسلمانوں کے اس عظیم خیر خواہ اور سرپرست کو کسی مغالطے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے کیسر کے متعلق بتاتے ہوئے کہا، کیسر کی وفاداری اور جانثاری کسی شک و شبے سے بالاتر ہے۔ اسے اگر یہ کہا جائے کہ دشمنوں کو ختم کرنا ہے تو وہ آخری گولی تک ان پر چلانے سے دریغ نہیں کرے گا، لیکن اس میں معاملہ فہمی اور موقع پر خود کوئی فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں۔ وہ بے حد نڈر اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے والا ہے، لیکن اس سے کام لینے کے لیے ایک لیڈر کی ہمہ وقت ضرورت ہے۔ میری بات سن کر مستان خاموش ہو گیا اور اس کے چہرے پر مایوسی دکھائی دینے لگی۔ مستان کے مجھ پر بہت احسانات تھے، بلکہ یہ کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں کہ ڈی ایم آئی کی حراست سے فرار ہونے کے بعد ممبئی پہنچنے پر اگر مستان مجھے سہارا نہ دیتا تو بہت ممکن تھا کہ میں کسی فٹ پاتھ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا یا پھر سے بھارتی انٹیلیجنس کے ایجنسیوں کے ہتھے چڑھ جاتا۔ میں نے مستان کو کہا کہ میں اس کی پریشانی بخوبی سمجھ گیا ہوں، مجھے 2-3 دن میں اس کا حل ڈھونڈنے کا موقع دے۔ انشاءاللہ اس کی پریشانی دور کرنے کا کوئی ذریعہ ضرور نکل آئے گا۔ اگلے روز 10:30 بجے ہم حاجی مستان اور میں جوہو والے بنگلے پر پہنچ گئے۔ اس بنگلے سے بھی میرے ماضی کی یادیں وابستہ تھیں۔ ممبئی میں اپنے قیام کا سارا وقت میں نے اسی بنگلے میں ہی گزارا تھا۔ یہیں پر میرا علاج ہوتا رہا اور اسی بنگلے میں بھارتی سی بی آئی کے کتے میری بو سونگھتے ہوئے پہنچے تھے۔ ایک ڈپٹی ڈائریکٹر تھا اور 3 اس کے ماتحت۔ ان چاروں کو ہلاک کر کے ان کی لاشیں انہی کی سرکاری گاڑی میں رکھ کر میں مستان کے کارندوں کے ہمراہ نیو ناگ پاڑے کے اس فلیٹ پر پہنچا تھا جسے میرے محکمے نے میری کور سٹوری کے لیے خریدا ہوا تھا، اور اس فلیٹ کی گھاٹن ملازمہ جس نے سی بی آئی والوں کو میری مخبری کی تھی، اس کے آشنا کے ساتھ ہلاک کر کے سی بی آئی والوں کو لاشوں کے ہمراہ اداکار محمود کے فلم اسٹوڈیو کلا مندر کی پارکنگ میں چھوڑ کر گاڑی کو آگ لگا دی تھی۔ محمود کے بھائی الطاف نے مجھے پہچان لیا تھا اور محمود کو کہا تھا کہ مجھے اپنے اسٹوڈیو سے پکڑوا کر وہ اوور نائٹ آل انڈیا ہیرو، یعنی ایک رات میں سارے بھارت کا ہیرو بن سکتا ہے۔ الطاف کی یہ بات میں نے سن لی تھی اور اسی لیے ان کے اسٹوڈیو میں سی بی آئی والوں کی گاڑی کو بما 6 لاشوں کے آگ لگا کر میں نے ان کو اچھی خاصی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ بنگلے کے ڈرائنگ روم میں سیٹھ کریم 10 بجے سے بیٹھا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ گزشتہ رات کو حاجی مستان کے اچانک بلانے سے سیٹھ کریم بہت خوف زدہ دکھائی دیتا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ سلام کرتے ہوئے باادب کھڑا ہو گیا۔ حاجی مستان دوسروں کو مروب کرنے کے لیے ہاتھ نہیں ملاتا تھا۔ سیٹھ کریم کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور خشک لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، یہ میرے انتہائی قریبی دوست ہیں، ان کو چند جواہرات فروخت کرنے ہیں، تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ ان جواہرات کی صحیح قیمت لگاؤ۔ قیمت لگاتے وقت یہ ضرور یاد رکھنا کہ ان کی فروختگی میں میرا ہاتھ ہے اور مجھے شکایت کا موقع نہ ملے۔ مستان کے کہنے پر میں نے سارے جواہرات میز پر ڈھیر کر دیے۔ نہ تراشے ہونے کے باوجود ان کی چمک بجلی کی روشنی میں دو چند ہو گئی۔ سیٹھ کریم ایک ایک کر کے انہیں جانچنے لگا۔ ان کا وزن کم کرنے کے لیے بجلی کا ترازو اور سائز دیکھنے کا آلہ وہ ہمراہ لایا تھا۔ سیٹھ کریم اور اس کا اسسٹنٹ اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران چائے اور بسکٹس آ گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے میں سیٹھ کریم فارغ ہوا۔ ایک کاغذ پر اس نے الگ الگ ہر ایک پتھر کا وزن، سائز اور کوالٹی لکھ لی تھی۔ اے سی چلنے کے باوجود اس کی پیشانی پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ جانچ کے کام سے فارغ ہو کر اس نے اینک اتاری اور صوفے کی پیٹھ سے سر لگا کر بولا، مستان سیٹھ، مجھے آپ جانتے ہیں، میں نے آپ سے کبھی ہیرا پھیری نہیں کی۔ میری نگاہ میں ان تمام جواہرات کی قیمت 4 کروڑ 35 لاکھ ہے۔ اگر آپ کو یہ منظور نہیں تو جتنا آپ فرمائیں میں دینے کو تیار ہوں۔ مجھے آپ کی خوشنودی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ مستان کے بالکل ساتھ ہی میں بیٹھا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے اسبات میں اس کا ہاتھ دبایا۔ حاجی مستان صوفے پر اسی نیم دراز حالت میں بولا، کریم سیٹھ، اس سودے میں کیا تم کچھ نقصان اٹھا رہے ہو؟ جی نہیں، کریم بولا، مجھے اس میں معقول منافع ہونے کی توقع ہے۔ خطرہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ان پتھروں کی تراش خراش میں ذرا سی بے احتیاطی سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے۔ حاجی مستان اسی انداز میں بولا، ٹھیک ہے، ان کو تمہاری قیمت منظور ہے، لیکن مجھے یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ تم جواہر کو اسمگلنگ کا دھندا بھی کرتے ہو اور ان کی قیمت امریکی ڈالروں میں ادا کرتے ہو۔ تم کو 3 کروڑ کے مساوی امریکی ڈالر سرکاری نرخوں پر دینے ہوں گے اور باقی رقم بھارتی کرنسی میں، اور ساری ادائیگی نقد اور آج شام تک ہو جانی چاہیے۔
شام 6 بجے تم رقم لے کر یہیں پہنچ جانا۔ یہ جواہرات بے شک اپنے ساتھ لے جاؤ، لیکن شام کے 6 ساڑھے 6 نہیں ہونے چاہیے۔ سیٹھ کریم نے جلد جلد جواہرات سمیٹے اور سلام کرتے ہوئے خاموشی سے باہر نکل گیا۔ قیمت دیے بغیر سیٹھ کریم کے جواہرات کے لے جانے کا ایک لمحے کو مجھے احساس تو ہوا، جسے میں نے فوراً جھٹک دیا۔ سارے ممبئی اور اس کے مضافات میں ہندو، مسلمان یا کسی بھی مذہب والے کی جرت نہیں تھی کہ حاجی مستان سے دھوکہ کر سکے۔ ہم تھوڑی دیر وہیں بیٹھے اور پھر مالا بار کے بنگلے کی طرف جانے لگے تو میں نے مستان کو کہا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دن کا باقی وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ مستان نے ڈرائیور کو ممبئی گیراج چلنے کو کہا اور 20 منٹ میں ہماری گاڑی اور حاجی مستان کے محافظوں کی تینوں گاڑیاں ممبئی گیراج میں داخل ہوئیں۔ حاجی مستان نے مہمان خانوں کی قطار کے قریب مجھے اتارا اور کہا کہ وہ 6 بجے تک یہاں آ جائے گا اور پھر ہم جوہو والے بنگلے میں جائیں گے۔ مجھے چھوڑ کر حاجی مستان چلا گیا اور میں نے کیسر کے کمرے کا رخ کیا اور نمبر 2 کو بھی وہیں بلوا لیا۔ میں نے سب سے پہلے تو انہیں یہ مزدہ سنایا کہ جواہرات کا سودا ہو گیا ہے اور 4 کروڑ 35 لاکھ کی رقم بھارتی کرنسی اور ڈالروں کی صورت میں آج شام مجھے مل جائے گی، جسے تمام ساتھیوں اور مرنے والوں کے ورثاء میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ تھائی ساتھیوں کو ڈالروں میں ساری رقم ملے گی۔ اس کے بعد میں نے ان دونوں کو کہا کہ حاجی مستان کو ایک شخص نے پریشان کر رکھا ہے اور اس سے پیچھا چھڑانے کی اسے کوئی معقول صورت سمجھ میں نہیں آ رہی۔ مستان کے مجھ پر اتنے زیادہ احسان ہیں کہ اسے بتائے بغیر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مخالف کو میں خود ٹھکانے لگاؤں۔ میں نے انہیں کہا یہ فیصلہ میں نے خود کیا ہے اور آپ پر ہرگز لازم نہیں کہ آپ اس مشن میں میرا ساتھ دیں۔ مجھے آپ سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہوگا اگر آپ اپنی شمولیت سے انکار کر دیں۔ بغیر کسی دباؤ کے یہ صرف آپ کی مرضی اور فیصلہ ہوگا کہ میں اس مشن پر تنہا جاؤں یا آپ میرے ہمراہ ہوں۔ کیسر اور نمبر 2 تو تقریباً بیک وقت بولے اور ان دونوں نے جو کچھ کہا وہ یہ تھا کہ شروع سے اب تک ہم سب پر سرد گرم حالات، مشکلات اور دشمنوں سے مقابلے میں ایک ساتھ رہے ہیں۔ آپ خود کو لیڈر سمجھ کر کبھی پیچھے نہیں رہے اور ہر مقابلے میں آپ نے ہی قیادت کی ہے۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیوں کہ ہم اب آپ کو اکیلا جانے دیں گے؟ جتنے مقابلے ہوئے اور جتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا، ان سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ یہ ٹیم ورک تھا کہ آپ کے دشمنوں اور مخالفین کو ہم نے ختم کیا، اور بقول کیسر کے جب ہم مصیبت میں گرفتار ہو گئے تو آپ نے سر دھڑ کی بازی لگا کر ہمیں چھڑوایا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم آپ کو اکیلا اس مشن پر جانے دیں جسے پورا کرنے کی حامی آپ نے ذاتی مخالفت کے لیے نہیں بلکہ اپنے محسن کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے بھری ہے؟ میں نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ دل و جان سے میرا ساتھ دینے کو تیار ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ حاجی مستان ہمیں کبھی بھی اپنے اس دشمن کو ختم کرنے کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دے گا۔ یہاں پر ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے اور حاجی مستان سے اسلحہ مانگنے سے وہ سمجھ جائے گا کہ ہمارے ارادے کیا ہیں۔ لہٰذا میں یوسف پٹیل سے کوئی اور بہانہ کر کے اسلحہ لوں گا، کیونکہ مستان سے بھی اس کے تعلقات آج کل خوشگوار نہیں ہیں۔ اس لیے شاید وہ مستان کے دشمن کو ختم کرنے کے لیے اسلحہ دینے میں ٹال مٹول کرے۔ اسلحے کے حصول کی پرابلم تو میں حل کر لوں گا۔ ابھی تک مستان کے دشمن کے نام کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن انڈر گراؤنڈ کام کرنے والوں میں وہ نمایاں ہے، لہٰذا اس کے متعلق مفصل معلومات بھی مجھے مل جائیں گی۔ اس کے متعلق مجھے ایک بات ہی معلوم ہوئی ہے کہ زیر زمین کام کرنے والے گروہوں کے سرداروں کی نسبت وہ زیادہ محتاط رہتا ہے اور اس تک پہنچنے میں بہت زیادہ دشواریاں حائل ہوں گی۔ دنیا کے ہر مرد کی طرح عورت بھی یقیناً اس کی کمزوری ہوگی۔ کلپنا خوبصورت بھی ہے، جوان بھی ہے اور چالاک بھی۔ اگر وہ ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص تک پہنچنے کی ساری رکاوٹیں ختم ہو سکتی ہیں۔ ایک بار وہ سامنے آ جائے تو ہم تو اسے ہلاک کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں گے، جبکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم کس نیت سے آئے ہیں۔ لہٰذا پہلے ہماری طرف سے گولیاں چلیں گی اور اس طرح کے حالات میں پہل کرنے والا ہی اکثر کامیاب ہوتا ہے۔ میں نے بات ختم کی تو کیسر بولا، کلپنا کو اس کام کے لیے رضامند کرنا میری ذمہ داری ہے۔ جب سے میں نے اسے بہن کہا ہے وہ مجھ پر بے حد اعتماد کرنے لگی ہے۔ اس کی فطرت بھی مہم جو ہے۔ آپ کی وہ بے انتہا عزت کرتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرے کہنے اور آپ کے لیے کام کرنے کو فوراً رضامند ہو جائے گی۔ میں نے کیسر اور نمبر 2 کو اپنے ساتھیوں سے رائے لینے اور ان کے اس مشن کے لیے اگر وہ خوشی سے رضامند ہوں تو ذہنی طور پر انہیں تیار ہونے کو کہا۔
اور وحید کے ساتھ مالابار ہل والے بنگلے پر چلا آیا۔ میں نے باتوں باتوں میں حاجی مستان سے گوکھلے کا ذکر کرتے ہوئے اس کے ٹھکانے کے متعلق پوچھا تو مستان نے بتایا کہ وہ شیوا جی پارک کے بالکل قریب اونچی دیوار والے سرخ رنگ کے بنگلے میں رہتا ہے۔ میرے مزید کریدنے پر اس نے کہا کہ یہ شخص شروع میں اس کے پاس کام کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں سانپ پر تو اعتبار کر سکتا ہوں لیکن ہندو پر نہیں۔ مجھ سے مایوس ہو کر یہ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں کام کرنے لگا۔ شیر کی طرح نڈر اور لومڑی کی طرح مکار اس شخص نے تھوڑے ہی عرصے میں ہندوؤں پر مشتمل اپنا گروہ بنا لیا۔ مالی طور پر مستحکم ہندوؤں نے اس کی سرپرستی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے زیر زمین کام کرنے والوں میں نمایاں مقام بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے یوسف پٹیل کو کئی بار کہا کہ گوکھلے ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ ہمارا مقابلہ کر سکے اور ہمیں چیلنج کرے، لیکن اگر ابھی سے اس کی بیخ کنی نہ کی گئی تو ایک روز ہمارے لیے یہ مصیبت بن جائے گا۔ یوسف تو مجھے گرانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے میرے خدشے کو کوئی اہمیت نہ دی، بلکہ مجھے یہاں تک معلوم ہوا ہے کہ مجھ سے مال خرید کر وہ گوکھلے کو سپلائی کرتا رہا ہے۔ ابھی تک گوکھلے کو بیرون ملک منڈیوں سے ڈائریکٹ مال خریدنے میں کامیابی نہیں ہوئی اور وہ اب بھی یوسف پٹیل سے ترکی کا بنا ہوا مال خریدتا ہے۔ مستان سے باتوں باتوں میں مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ گوکھلے بھرے جسم کا اور سانولے رنگ کا، 40 کے لپیٹے میں ہے اور سر پر ہمیشہ اس طرح پھیرائے رکھتا ہے۔ کسی حادثے میں اس کی بائیں آنکھ ضائع ہو گئی تھی اور اس عیب کو چھپانے کے لیے وہ ہمیشہ اس آنکھ کو سیاہ پٹی سے ڈھانپے رکھتا ہے۔ مجھے سب سے اہم یہ بات معلوم ہوئی کہ اس نے اپنے 2 ہم شکل رکھے ہوئے ہیں جو بالکل اس جیسا لباس پہنتے اور اس جیسا حلیہ بنائے رہتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے یہ پہچاننا دشوار ہے کہ اصلی گوکھلے کون ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اصلی گوکھلے کے بائیں ہاتھ کی 6 انگلیاں ہیں۔ میں نے تو باتوں میں لگا کر حاجی مستان سے اتنی معلومات حاصل کر لیں تو اسے احساس ہوا کہ میں گوکھلے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہوں۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا مگر اس کا اصرار بڑھتا گیا اور وہ کہنے لگا، اگر تم گوکھلے کو ختم کرنے کا سوچ رہے ہو تو اس خیال کو اپنے دماغ سے نکال دو۔ تم میرے مہمان ہو اور میں تمہیں کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنی جان خطرے میں ڈالو۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اور پھر تم تو جانتے ہو کہ ہمارا سارا اسلحہ کلکتے میں تمہارے نمائندے کے پاس ہے۔ بغیر اسلحے کے میں کیوں کر ایسی حماقت کرنے کا سوچ سکتا ہوں؟ اسلحے کی بات سن کر حاجی مستان کو کچھ یقین آیا کہ میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں، حالانکہ اسلحے کے حصول کے لیے میں اپنی پلاننگ کو آخری ٹچ دے چکا تھا۔